शैतानुर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबीयीन। जज़ाकल्लाह खैर, आप लोगों का दोबारा ज्वाइन करने का संडे वेबिनार को। आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान कंसल्टेंट तो इसमें शामिल हैं वो डॉक्टर सैयद आसिफ आलम हैं। ये जो है स्ट्रोक मेडिसिन के कंसल्टेंट हैं। ये 1980 इन्होंने 1987 में डॉ यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज से ग्रेजुएट किया था। 88 में जो है वो यूके में आ गए थे और 1999 में इन्होंने जो है एमआरसीपी किया था। 2005 में ये कंसल्टेंट बन गए थे और अब तक अल्हम्दुलिल्लाह इतने 16 सालों से कंसल्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं स्ट्रोक मेडिसिन के अंदर और रिहेबिलिटेशन में। ये रॉयल ग्वेंट हॉस्पिटल जो न्यू पोर्ट में है वेल्स के अंदर, उसमें काम करते हैं। तो इनका है ही इंटरेस्ट स्ट्रोक एंड न्यूरो रिहेबिलिटेशन। और मैंने जब इनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने बड़ी खुशदिली से इसको एक्सेप्ट किया। तो मैं फर्दर किसी डिले के उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। जज़ाकल्लाह खैर डॉक्टर आसिफ अलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ाकल्लाह खैरन फॉर योर काइंड इंट्रोडक्शन ज़िया भाई। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इसमें मुझे मौका दिया कि मैं लोगों से कांटेक्ट करूं और बात करूं और उनको स्ट्रोक के बारे में बताऊं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि स्ट्रोक जो है वो बहुत ही जो ना ऐसी डिज़ीज़ है जो और मर्ज से इस तरह से मुख्तलिफ है कि इसके अगर ये जब हो जाए तो लोगों में बहुत ज़्यादा माजूरी पैदा हो जाती है। ये ऐसी पहली एक ऐसी डिज़ीज़ है, डायबिटीज़ हो या हार्ट अटैक हो या कोई और प्रॉब्लम हो, तो उसमें जो है ना इंसान फिर भी अपने रोज़मर्रा के काम काज कर सकता है, अपनी जॉब में वापस जा सकता है। लेकिन स्ट्रोक एक ऐसी वाहिद इलनेस है, डिजीज़ है कि जिसमें जिसके सफ़र जो है ना उसके अंदर माजूरी पैदा होती है और ना सिर्फ उसकी ज़िंदगी अफेक्ट होती है बल्कि उसके आसपास जो लोग हैं, जो उसकी फैमिली है, वो सब इसमें जो है ना इससे सफ़र करते हैं। तो स्ट्रोक की जो ट्रीटमेंट है या स्ट्रोक की जो मैनेजमेंट है या स्ट्रोक के बारे में कोई बात शुरू करने से पहले सबसे पहले जो चीज़ जो मैं सब लोगों को बराबर कराना चाहता हूँ वो ये कि स्ट्रोक को जो ना हम प्रिवेंट कर सकते हैं। स्ट्रोक को होने से पहले हम इसको हम रोक सकते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो अगर हम इसके बारे में कॉन्शियस हो जाएं या इसके बारे में हमें अंदाज़ा हो जाए और फिर हम उसको बचाने की फिक्र करें तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग वी कैन डू। तो ये चीज़ जो है ना सबसे पहले जो है ना मेरा मेरा मैसेज आज का यही है कि स्ट्रोक इज़ अ प्रिवेंटेबल डिजीज़। अगर तो हम इसके बारे में आज ये मालूमात और ये हमें ये अंदाज़ा हो जाए कि क्या वो चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्ट्रोक होता है और हम वो क्या चीज़ें करें उसके होने से पहले। क्योंकि ये एक बदकिस्मती से ये ट्रेंड यही है कि हमारे पास मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो आते हैं वो स्ट्रोक होने के बाद ही आते हैं। हमारी स्ट्रोक प्रिवेंशन क्लिनिक्स भी होती हैं और इस पर मेरी एक टॉक हो चुकी है। आई थिंक वो अवेलेबल भी होगी इन द रिकॉर्डिंग में, जिसे हम मिनी स्ट्रोक कहते हैं या TIA कहते हैं। इस पर बात हो चुकी है। लेकिन इंशाल्लाह इन बिटवीन जब हम स्ट्रोक पे बात करेंगे तो उसके बारे में भी थोड़ा बहुत जिक्र आएगा। स्ट्रोक होती क्या चीज़ है? फालिज जिसे हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि इसमें होता यह है कि जिस्म का कोई एक हिस्सा जो है ना वो सही तरीके से काम करना बंद कर दे। चाहे वो हाथ में कमज़ोरी हो जाए या हाथ और पैर में कमज़ोरी हो जाए, बात करने में कमज़ोरी हो जाए, और अगर बहुत ज़्यादा सीरियस स्ट्रोक है तो फिर इंसान की बीनाई चली जाती है, वो देख नहीं सकता आंखों से। बाज़ औक़ात एक आंख से, बाज़ औक़ात दोनों आंखों से नहीं देख सकता। बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि वो खा पी भी नहीं सकता है और फिर हमें उसको ट्यूब लगानी पड़ती है खाने की, क्योंकि उसका खाना जो है वो सेफ नहीं होता। और जब वो खाता है तो या तो वो उसको निगल नहीं सकता, या अगर वो निगल रहा हो तो वो गलत रास्ते चले जाता है और फिर उससे जो है ज़िंदगी को ख़तरात हो सकते हैं। और जो वीकनेस होती है आर्म या लेग में, ज़्यादातर जो हमारे पास ज़्यादातर जो हमने देखा है जो स्ट्रोक में लोग आते हैं वो इस कि जिस्म का एक हिस्सा जो है ना वो
کمزور ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں یا روزمرہ کے کام کاج کرنے سے معذور ہو جاتے ہیں۔ یہ تو ہے اس کی یعنی کہ تشریح کہ اسٹروک یا فالج ہے کیا چیز۔ لیکن جو سب سے اہم چیز سمجھنے کی وہ یہ کہ فالج جو ہے وہ بہت زیادہ ہونے والی کنڈیشن ہے ہمارے سوسائٹی میں۔ پراپر اسٹیٹسٹکس تو بتانا مشکل ہے کہ پاکستان میں کتنے اسٹروکس ہوتے ہیں، لیکن ایک یعنی کہ ایک محتاط اگر اندازہ لگایا بھی جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں آپ کہ کم سے کم 1,00,000 کی پاپولیشن میں 400 سے 500 اسٹروک ہر سال ہوتے ہیں۔ اب آپ اسے اندازہ لگائیں کہ کراچی جیسے شہر میں یا کسی بھی پاکستان کے بڑے شہر میں جہاں پہ جو ہے وہ 10 ملین 20 ملین کی پاپولیشن ہو تو اس میں ہر سال میں کتنے اسٹروک ہوتے ہوں گے؟ اگر 400 سے 500 1,00,000 میں ہوتے ہیں تو 10 لاکھ کی آبادی میں 5,000 اسٹروک اور 1 ملین کی آبادی میں تقریباً 50,000 اسٹروک، یعنی 50,000 پیشنٹ جو ہے وہ 10 لاکھ کی آبادی میں ہوتے ہیں۔ تو کراچی میں جیسے شہر میں جو ہے نا لاکھوں ہر سال جو ہے نا جو اسٹروک کے پیشنٹس ہوتے ہیں، لاکھوں، چاہے وہ ان میں وہ بہت زیادہ معذوری ہو یا کم معذوری ہو۔ تو اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی یہ جو ہے نا ڈیزیز ہوتی ہے۔ اور جو آج کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کس طرح سے اس کو بچایا جا سکتا ہے، کس طرح سے یہ جو انسیڈنس ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے کہ 50-60 ہزار لاکھ 2 لاکھ جو پورے ایک بڑے سے شہر میں ہر سال ہوتے ہیں، اس کو ہم اگر فرض کریں کہ کراچی جیسے شہر میں 1,00,000 کا اسٹروک ہوتا ہے اور ہم صرف 20% جو ہے اس کو کم کر دیں، 20% یا 10%، تو ہم جو ہزاروں جو ہے زندگی کو جو ہے نا ہزاروں لوگوں کو معذور ہونے سے بچا سکتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو ہاسپٹل جانے سے اور ان کی فیملی کو پریشان ہونے سے بچا سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ پوری اس آج کی ٹاک کا جو ہے مقصد ہے۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اسٹروک کن لوگوں کو ہوتا ہے، اسٹروک کون سے ایسے لوگ ہیں، کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اندر ہوں جس سے اس کا جو ہے نا رسک اسٹروک کا بڑھ جاتا ہے یا اسٹروک کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کے اندر 6-7-8 ایسی کامن کنڈیشنز ہیں جس کا ہمیں بہت ہی سختی سے کو دیکھنا ہوگا اور پھر اس کی بہت صحیح طریقے سے اس کا علاج کرنا ہوگا تاکہ وہ فردر کمپلیکیشن کی صورت میں اسٹروک نہ ہو۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسٹروک جو ہے نا وہ ینگ ایج کی ڈیزیز نہیں ہے، یعنی کہ 40 سال اور 50 سال کی عمر میں نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس چیز کو آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اس کا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اگر 40-50 سال کا تو اس سے بالکل محفوظ ہے، نہیں، اس کو بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس ایج گروپ میں اگر جو لوگوں کو اسٹروک ہوتا ہے اس میں زیادہ تر جو کاز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے ہیمریج ہو جائے، بلیڈنگ ہو جائے، یا اس کی جو دماغ کی نسیں ہیں وہ پھٹ جائیں۔ اس پہ بھی ہم تھوڑی بہت بات کریں گے اگر ہمیں وقت ملا۔ لیکن یہ کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اسٹروک جو ہوتا ہے وہ ویسٹرن کنٹریز میں یا ڈیولپ کنٹریز میں جو ہے وہ آفٹر 65 ایئرز آف ایج کی، جس کی عمر 65 سال کی ہو جائے یا اس سے زیادہ کی ہو، اس میں یہ کنڈیشن زیادہ ہونے کا امکان ہے ایز کمپیئر ٹو ینگر ایج میں۔ لیکن اگر آپ نے احتیاط نہیں کی اور آپ کا لائف سٹائل ایسا رہا کہ آپ وہ رسک فیکٹرز ہونے کے بعد بھی بے فکری سے سب کچھ کرتے رہے، تو پھر ینگ ایج میں بھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے وہ ایریاز ان ڈیولپ کنٹریز میں جہاں کہ غربت ہے یا جہاں پہ لوگ اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، ان میں ینگ ایج میں بھی اسٹروک ہوتا ہے۔ اور میرے پاس ایسے بہت سارے پیشنٹس ہیں جو صرف 50 55 یا 60 سال کی عمر ہے اور ان کو اسٹروک ہوا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ لیٹر پارٹ آف دا لائف میں ڈیولپ ہوتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اسٹروک کے اندر سب سے کامن جو کنڈیشن ہے جس کو میں سائلنٹ کلر کہوں گا، جو خاموشی سے ایک آدمی کو افیکٹ کرتی ہے، وہ ہے ہائی بلڈ پریشر، یعنی کہ انسان کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہو۔ اب یہ بڑا کامن ہے ایٹ دی ایج آف 40 یا اس کے بعد کہ لوگوں کا بلڈ پریشر بڑا ہوتا ہے اور ان کو اس کا بالکل پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ بلڈ پریشر بڑھنے میں ایک جو سب سے اہم بات سمجھنے کی کہ اس میں کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہوتی، آپ کو کوئی ایسی سمٹم نہیں فیل ہوتا کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہے۔ یہ صرف اسی وقت وہ آپ کو پتہ چلتا ہے اگر کوئی اس کو چیک کرے،
تو یہ بڑا ضروری ہے کہ وہ لوگ جو 40 سال کی عمر میں پہنچ جائیں یا اس سے تھوڑی زیادہ عمر کے لوگ ہوں، وہ کم از کم ونس یا ٹوائس ان اے ایئر ڈاکٹر کے پاس جائیں اور میک شیور کہ ان کا کمپلیٹ میڈیکل چیک اپ ہو جائے، اور اس میں ان کی جو 5-6 چیزیں جو ہیں وہ چیک ہو جائے، ان میں بلڈ پریشر بھی ہے۔ اگر بلڈ پریشر کو ہم ان چیک چھوڑ دیں تو اس سے نہ صرف یہ ہے کہ برین کے اوپر پرابلم ہوتی ہے جو کہ اسٹروک کی صورت میں ظاہر ہوتی، بلکہ اس کے اوپر ہارٹ کے اوپر بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، اور ہارٹ جو ہے وہ بہت ہی ہائی پریشر کے اگینسٹ جو ہے نا کام کر رہا ہوتا ہے، تو اس سے پھر دل کے بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو خون کی نالیاں ہیں ان کے اندر جو ہے وہ جو ہے وہ پرابلمز ہوتی ہیں۔ جب بلڈ پریشر بڑھتا ہے تو وہ خون کی نالیوں میں جو ہے چھوٹے چھوٹے سے اس میں سے یعنی کہ اس میں ایک لائنیں پڑ جاتی ہیں، یا آپ کے چھوٹے چھوٹے سے زخم آ جاتے ہیں، وہ جب بھرتے ہیں تو وہ آرٹریز کو جو ہے نا بند کرنا شروع کرتے ہیں، اور پھر یہ جو ہے نا پورے جسم میں یہ انوالو ہوتا ہے۔ تو جو اس میں جو ہے انسانوں کے گردے استعمال فرق پڑتا ہے، ان کے ہارٹ کو فرق پڑتا ہے، ان کے برین کو فرق پڑتا ہے، اور آنکھوں کے اوپر فرق پڑتا ہے، ہر جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو بلڈ پریشر کو جو ہے بڑے آسانی سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے۔ اس کی بہت ساری جو ہے ہمارے پاس دوائیں موجود ہیں، اور اس کو بڑے بڑے ہی آرام سے، اور اس کو جو ہے اور اس کو باقی، اور اگر ہم بلڈ پریشر کو ٹریٹ کرتے ہیں تو ہم اسٹروک اور اس سے جو بھی بلڈ پریشر سے زیادہ ہونے سے ریلیٹڈ جو پرابلم ہے ہم اس کو اوائڈ کر سکتے ہیں۔ تو کتنی آسان سی چیز ہے کہ بلڈ پریشر کو ڈائگنوز کیا جائے، اس کو ٹریٹ کیا جائے، اینڈ دین یو کین پریونٹ the stroke۔ اینڈ انفارچونیٹلی یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کا بلڈ پریشر سالوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے، اور وہ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، یا تو وہ ڈائگنوز نہیں ہوتا، یا اگر ڈائگنوز ہو بھی جائے تو وہ کہتے ہیں نہیں جی ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا، بس زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں، اسٹریس ہے، تو اگر وہ دور ہو جائے تو یہ سب ٹھیک ہو جائے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ اور چونکہ میں نے پہلے کہا کہ کوئی سمٹم نہیں ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا ان چیک چل جاتا ہے فار مینی ایئرس۔ دوسری چیز جو رسک فیکٹرز میں ہے وہ ہے جسم کے اندر خون کے اندر چربی کا بڑھ جانا، جسے ہم کہتے ہیں کولیسٹرول اینڈ ٹرائیگلیسرائڈ اینڈ لو ڈینسٹی لائپوپروٹین LDL۔ تو یہ چیزیں جب بڑھتی ہیں تو اگین یہ بھی اس میں بھی یہی ہے کہ یہ جو ہے اس میں کوئی آپ کو کوئی سمٹم نہیں ہوتا، کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن بڑی ہوتی ہے، اور سالوں سے بڑی بھی ہوتی ہے، اور کوئی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی ہے، پھر آل آف اے سڈن لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے، اور پھر دیکھتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر بھی بڑھا ہوا ہے، اور خون میں چربی بھی زیادہ ہے، کولیسٹرول بھی زیادہ ہے، اور پھر جب ہم اس کو ٹریٹ کرتے ہیں تو اٹس بٹ لیٹ۔ اور اگر آپ اس کو 1-2 سال پہلے اگر ٹریٹ کرنا شروع کر دیتے تو یہ نوبت ہی نہیں آتی۔ تو ہائی کولیسٹرول از اگین ون آف دی سگنیفیکنٹ رسک فیکٹر۔ پھر تیسرا جو سب سے کامن کنڈیشن ہے جو کہ آج کل کے زمانے میں بہت بڑھ گئی ہے، وہ ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے ہم لوگوں کا ویٹ کا بڑھنا۔ لوگ جو ہیں ان کا ویٹ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ ہم نارملی ہمارا جو ایک میجرمنٹ انڈیکس ہے اس کو ہم BMI کہتے ہیں، باڈی ماس انڈیکس، اور ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ باڈی ماس انڈیکس جو ہوا وہ below 25 ہونا چاہیے، کہ انسان کی جو ہائٹ ہے اس کے لحاظ سے جو اس کا ویٹ ہے ہونا چاہیے، اور وہ ریشو نکالنے کا ایک طریقہ ہے، اور اس میں جو ہے اور بھی فیکٹرز اس میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ کتنے روزانہ جو ہے ایکسرسائز ایکٹیویٹی کرتے ہیں، وہ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے باڈی ماس انڈیکس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں۔ تو لوگ اگر اپنی جو بھی روزمرہ کے روٹین ہے اس کے اندر جو ہے وہ اگر اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ کیا کھا پی رہے ہیں، کھانے پینے میں بیلنس رکھیں ڈائٹ، اور بہت زیادہ جو ہے نا کاربوہائیڈریٹ کا استعمال کرنا، بہت زیادہ جو ہے شوگر کا استعمال کرنا، بہت زیادہ میٹھی چیزوں کا استعمال کرنا، کھانے کو زیادہ مقدار میں کھانا، صحیح وقت پر نہیں کھانا، اور ہر وقت جو ہے وہ بہت زیادہ رچ نیوٹریشس فوڈ کو کھانا، کیلوری کنزمپشن کا بہت زیادہ ہونا، یہ چیزیں جو ہیں وہ پھر جا کر جو ہے نا سالوں میں پھر جو ہے نا اس کا اثر ہوتا ہے، اور پھر وہ جو ہے نا بڑا ہی سیریس اثر ہوتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت ہمارا دین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں، اور ان کے زندگی کی جو ہے ہمارے پاس مثال ہے کہ انہوں نے سادگی سے زندگی کو بسر کیا، اور ان کے جو مرغوب کھانے تھے
وہ سارے بہت ہیلدی فوڈ تھے. تو اگر ہم سادگی کو اپنائیں، کوشش کریں کہ اپنے کھانوں میں بیلنس لائیں اور اس طریقے سے ایک معتدل انداز میں زندگی گزاریں، تو امید یہ ہے کہ انشاءاللہ اوبیسٹی کا جو پرابلم آج کل پریولنٹ ہے، کیونکہ فوڈ اویلیبل ہے، خوب نیوٹریشس فوڈ اویلیبل ہے، کمفرٹیبل لائف ہے، لوگ اتنی محنت نہیں کرتے، ان کے پاس گاڑیاں ہیں، واک نہیں کرتے، لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ایک بہت زیادہ سیڈنٹری لائف ہے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے اور اپنے ویٹ کا خیال رکھا جائے. پھر اسی ویٹ کے بڑھنے سے اور اسی سیڈنٹری لائف سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ینگ ایج میں لوگوں کو ڈائبٹیز ہو رہی ہے، اور ڈائبٹیز از ریئلی ریئلی ریمپنٹ ان آور سوسائٹی، ان آور کنٹری، کہ 40 اور 35 سال کی عمر میں لوگوں کو شوگر بڑھ رہی ہے، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ جسم کے اندر بے انتہا جو ہے وہ ویٹ ہو گیا ہے، چربی غلط جگہوں پر جمع ہو چکی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے انسولین جو باڈی پروڈیوس کرتی ہے اس کو ریزسٹنس مل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ جو ہم کھانا کھا رہے ہیں وہ غلط قسم کا کھانا کھا رہے ہیں، اس کی کمپوزیشن ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے ڈائبٹیز ہو رہی ہے. اور ڈائبٹیز جو ہے نا از ون آف دا ویری ویری سیریس کنڈیشن ان اے سینس کہ اٹ از ریئلی دی بیس آف آل دی ایول. جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں اس کو ڈبل یا ٹرپل اس کی جو ہے نا وہ اس کی سیریسنس کو بڑھا دیتی ہے اگر ڈائبٹیز بھی ہو. اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے تو اس کا اگر کوئی سمجھ لیجیے کسی چیز کے ڈیولپ ہونے میں رسک 5% ہے، تو اگر اس کو بلڈ پریشر کے ساتھ ڈائبٹیز ہے تو وہ 5 سے 10 اور 15% ہو جاتی ہے. تو ڈائبٹیز جو ہے نا رسک کو کئی گنا بڑھا دیتی ہے. تو اس کا کنٹرول کرنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ لائف سٹائل سے دیکھیں کہ آپ کیا کھا رہے ہیں، کس طرح کا فوڈ کھا رہے ہیں. تو ہیلتھ ایجوکیشن از اے ویری ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ آف مینیجنگ ڈائبٹیز اور آل دا رسک فیکٹرز جو میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ایک بہت بڑا ایلیمنٹ جو ہوتا ہے اور ان لوگوں کو اور زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے جن کے فیملی میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، کہ اگر کسی کے فادر کو، امیجیٹ فیملی کے ممبر کو، کزنس کو، بھائیوں کو، ان میں اگر اس طرح کی ڈیزیزیں جیسے کہ ہارٹ ڈیزیز یا اسٹروک یا ڈائبٹیز تو یا ہائی کولیسٹرول فیملی میں بہت زیادہ، تو ان کو ینگ ایج میں یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ان کو اس چیز کے لیے اور بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنی صحت کے بارے میں خیال رکھیں اور اس کی ریگولر چیک اپ ہوتی رہے، ان چیزوں کو دیکھا جائے، اور ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد ان کو فوراً ٹریٹ کیا جائے. ایک کنڈیشن جو بہت زیادہ پریولنٹ ہے جب آدمی تھوڑا سی اس کی ایج زیادہ ہو جاتی ہے، یعنی آدمی جب میں کہہ رہا ہوں تو میرے مطلب خواتین اور حضرات، تو وہ پھر جو یہ ہوتا ہے کہ جب سرکولیشن تھوڑی سی افیکٹ ہوتی ہے ویئر اینڈ ٹیئر ہونے کی وجہ سے، تو اس میں ہارٹ کی ایک کنڈیشن جو بڑی کامن ہوتی ہے اولڈ ایج میں، اس کو ہم ایٹریل فیبریلیشن کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ہماری جو ہارٹ کی جو ردم ہے وہ ارریگولر ہو گئی، اور یہ بھی ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہے اسٹروک میں، اسپیشلی وہ لوگ جن کی عمریں ذرا زیادہ ہوتی ہیں، جو 70 سال کے یا اس سے بھی تھوڑی زیادہ ہو جائے، تو ان میں یہ کنڈیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اور یہ جو ہے نا یہ ایک جس کو کہنا چاہیے کہ یہ کنڈیشن ڈیولپ ہونے کا مطلب ہے کہ اسٹروک تو پھر ان کو ہوگا. یہ کب ہوگا، دیٹ از دا اونلی تھنگ. اور ان کے لیے پھر ایک پریونٹیو ٹریٹمنٹ موجود ہے. اگر وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے اور وہ ٹریٹمنٹ شروع کر دیں تو پھر انشاءاللہ امید یہ ہے کہ اسٹروک ہونے کے چانسز تقریباً بہت کم ہو جائیں گے، اگر کمپلیٹلی جو ہے وہ نہ ختم ہو تو بھی. تو یہ تو ایک چھوٹا سا اوور ویو میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح کے کنڈیشن میں اور لوگوں میں ہوتے ہیں. لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے، جو ہم جس طریقے سے آج کل زندگی گزار رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم نے اپنی صحت کے بارے میں بے پرواہی کی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے اندر مختلف ڈیزیزز کو پیدا کرنا. اور اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیک آف ہیلتھ ایجوکیشن، انڈرسٹینڈنگ اینڈ انسائٹ، اور اسٹریسز ان لائف. زندگی بہت اسٹریسفل ہے، دن صبح سے رات تک انسان کام میں لگا ہوتا ہے، اور جو پھر رات میں سونے کا وقت آتا ہے تو اس وقت بھی یہ سوچتا ہے کہ اب کل کے کام کا کیا کیا جائے. اور اگر دوستوں اور رشتہ داروں کی محفلوں میں بیٹھتا ہے تو پھر یہی بات کرتا ہے کہ کام کیسا ہو رہا ہے اور کام کس طرح ہوگا.
اور تم نے یہ چیز کیسے خریدی اور تم نے یہ چیز کیسے بنائی. اور جو ریلیکسیشن بھی جو ٹائم ہے وہ بھی جو ہے انہی چیزوں میں اور انہی باتوں میں گزر جاتا ہے. تو زندگی کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا سا مختلف زاویہ رکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے بارے میں مختلف طریقے سے سوچنے کی اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم نے وہ نہیں کیا تو یہ جو اسٹریس ہے یہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے مختلف ڈیزیزز کے اندر. اب ہم آگے چلتے ہیں کہ جب کسی کو اسٹروک ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے اس کی علامات ظاہر ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے جب میں نے بات کی تھی منی اسٹروک کی یا جو چھوٹا اسٹروک ہوتا ہے اور جو ایک وارننگ سائن ہوتی ہے جس طریقے سے ہارٹ اٹیک کے اندر انجائنا کے سمٹمز ہوتے ہیں اسی طریقے سے اسٹروک کے اندر بھی جو سائن ہوتی ہے کہ آدمی بات کر رہا ہے اور ایک دم سے اس کی بات جو ہے نا وہ سمجھ میں نہ آئے اور لگے کہ وہ جو ہے بات کرنے میں اسٹرگل کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ کو منی اسٹروک کا حملہ ہوا ہے. اور پھر وہ اس کی پھر تھوڑی دیر بعد اس کی بات بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے, وہ آرام سے بات کر سکتا ہے. تو یہ ایک وارننگ سائن ہوتا ہے. یا جیسے ایک دم سے جو ہے چہرہ سن ہو گیا ایک طرف سے, ایک دم سے ایک طرف سے جو ہے چہرہ ایک طرف ڈھلک گیا اور پھر ایک دم سے ٹھیک ہو گیا, تو یہ وارننگ سائن ہوتی ہے جس کو ہم منی اسٹروک کہتے ہیں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب یہ سمٹم ہو تو اس کے چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ود ان 24 to 72 hours اگر ہم نے ٹریٹمنٹ نہیں کی تو about 10 to 15% will have imminently stroke. تو یہی وجہ ہے کہ ان ڈیولپ کنٹریز میں ہم نے روزانہ ہم TIA کلینکس کرتے ہیں جس میں جو بھی کسی بھی پیشنٹ کو اس طرح کی علامات ہو تو اس کو ہم فوراً دیکھتے ہیں اور فوراً ہم جو ہے نا ان کی ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں, ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں. اور اگر اس میں کوئی ایسی کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر کوئی سرجیکل انٹرونشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ علامات ہوتی ہیں منی اسٹروک کی کہ ایک دم سے اس کو ہم اس ABCD اسکورنگ بھی کرتے ہیں اور اس کو ہم نے پبلک کو سمجھنے کے لیے ہم نے ایک سینونیمن ایجاد کیا جس کو ہم کہتے ہیں فاسٹ, کہ اگر کوئی بات کر رہا اور اس کی فیس میں آپ فرق دیکھیں جس کو ہم کہتے ہیں فیشل ایسیمیٹری. اگر تو کسی آدمی کوئی بات کر رہا ہے اور اس کا جو ہے آرم یا اس کا لم جو ہے ویک ہو جائے یا اگر کوئی اس کی اسپیچ افیکٹ ہو جائے تو یہ سمٹم اگر ہوں تو دین اٹس اے ٹائم ٹو کال, وی کال اٹ فاسٹ اینڈ اٹس اے منی اسٹروک یا اسٹروک کی علامات ہوتی ہیں. اور ABCD اسکورنگ اسی طرح ہوتی ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے, آپ کا بلڈ پریشر کیا ہے, آپ کو کلینکل سائنس کیا ڈیولپ ہوئے ہیں, اگر آپ کو ڈائبٹیز بھی نہیں ہوئی ہے اور اگر یہ سارے اسکور GP دیکھتا ہے کہ یہ 4 سے زیادہ ہیں تو یہ پھر ارجنٹ کنڈیشن ہے اور آپ کو TIA کلینک میں دیکھنا چاہیے اور آپ کا امیجیٹ CT اسکین ہونا چاہیے. آپ کو فوراً جو ہے وہ اینٹی پلیٹلیٹ ٹریٹمنٹ یعنی ایسپرین پہ آپ کو دینی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ اور بھی جو ریلیونٹ رسک فیکٹرز ہیں اس کو فوراً ٹریٹ کیا جائے اور پیشنٹ کو جو ہے بہت کلوزلی مانیٹر کیا جائے ان دا نیکسٹ کپل آف منتھس تاکہ جو ہے ہم اسٹروک کو پریونٹ کر سکیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میری بات کا جو سارا ایمفیسس ہے وہ یہی ہے کہ اسٹروک کو بچایا کیسے جائے, کیونکہ اسٹروک ہونے کی صورت میں اٹس اے بیڈ نیوز اور اس کی وجہ سے آپ یہ سمجھیں کہ اتنی معذوری ہوتی ہے انسان کو اور اس کے آس پاس کے رشتہ داروں کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے کہ زندگی ایک مشکل مرحلہ بن جاتی ہے. اب اگر کسی کو اسٹروک کی علامات آ رہی ہیں یا ابھی اس کو اسٹروک نہیں ہوا ہے لیکن منی اسٹروک ہوا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے ایسی صورت میں. ایسی صورت میں تو جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ امیجیٹ ڈاکٹر کو دیکھا جائے تو ڈاکٹر ایسی صورت میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا کہ بھائی اگر تم کام کر رہے ہو, اگر تم کسی امپلائمنٹ میں ہو تو ابھی ایسا کرو کہ بریک لے لو, ہفتہ 2 ہفتہ 3 ہفتے کا بریک لے لو, لیٹس سارٹ آؤٹ تھنگس فاسٹ. پھر اس کے بعد جو ہے نا اپنے کام پہ واپس جاؤ اور اپنے امپلائر کو بتا دو کہ بھائی دیکھو ابھی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور مجھے کچھ ٹائم آؤٹ دو. سب سے پہلے تو کام یہ کریں آپ کہ یو ٹیک اے بریک. دوسری چیز یہ کریں کہ جو رسک فیکٹرز ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ سارے رسک فیکٹرز اسی وقت اسی وقت ڈائگنوز ہوتے ہیں جب ان کو انویسٹیگیٹ کیا جائے. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب ڈاکٹر کو دیکھا جائے تو وہ سب سے پہلا کام تو یہ کرے گا کہ وہ دیکھے گا کہ بھائی آپ کی جو بلڈ انویسٹیگیشنز ہیں وہ سب نارمل ہیں, آپ کی کڈنی, آپ کا لیور, آپ کا تھائرائڈ سب ٹھیک سے کام کر رہا ہے, آپ کا کولیسٹرول جو ہے وہ سرٹن لیول, ہم جو ایڈوائز کرتے ہیں یہاں پہ ملی مول میں ہم کولیسٹرول کو میجر کرتے ہیں
اور ہمارے پاس یہ کہ کوئی بھی اسٹروکس جس کو اگر منی اسٹروک ہوا ہے اور اگر اس کا کولیسٹرول لیول ابو 3.5 ہے اور اس کا ٹرائیگلیسرائڈ ابو 1 ہے تو اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ. تو اس کا مطلب یہ ہے پریکٹیکلی کہ ایوری بڈی who develop a mini stroke should be on some form of treatment for high cholesterol. Similarly, آپ شوگر دیکھی جائیں نارمل لیول جو ہے شوگر بڑا مسکنسیپشن ہے انفارچونیٹلی چونکہ ایک کنسسٹنسی نہیں ہے سسٹم میں تو ہوتا یہ کہ ہر لیب کی جو ہے نا ڈفرینٹ ریزلٹس ہوتے ہیں پاکستان میں اور بڑے شہروں میں اور بڑا کنفیوزنگ ہے ہیلتھ ایجوکیشن میں کہ یہ سمجھانا کہ بھائی کون سا جو ہے نا شوگر لیول آپ کو مینٹین کرنا ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک میجرمنٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں وہ 4 to 6 ملی مول ہے اور 1 ملی مول آئی تھنک اس کو آپ کنورٹ کر لیں اس کے لحاظ سے آپ اگر آپ کو ملی گرام میں بھی ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے آپ دیکھ لیں کہ تو بٹ میری ایڈوائز یہ ہے کہ کوئی بھی شوگر اگر ابو 6 ہوتا ہے تو اس کو میں ایز اے ڈائبٹیز کنسیڈر کرتا ہوں. 6 کے اوپر کو میں ڈیفینیٹلی ٹریٹمنٹ ٹیبلٹ کی صورت میں تو نہیں دوں گا لیکن اس کو ڈائٹری ایڈوائز ضرور دوں گا اس کی ریگولر شوگر مانیٹرنگ بھی کروں گا. اس کے علاوہ یہ کہ اگر تو شوگر جو ہے ابو 8 ہے تو دین اٹ شوڈ بی ٹریٹڈ لیکن اس میں ڈفرینٹ فزیشنس کے ڈفرینٹ اپروچ ہو سکتی ہے لیکن ڈیفینیٹلی دا شوگر از ابو 6 then we need to be careful کہ بھائی ڈائبٹیز کا ہمیں خطرہ ہے اور اگر ہم نے کھانے پینے میں احتیاط نہیں کی اور شوگر اس سے بڑی تو پھر ہمیں ٹیبلٹس لینی ہوں گی. سملرلی انویسٹیگیشن میں جو بڑی اہم انویسٹیگیشن 3-4 جو ہم اسٹروک پیشنٹس میں کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم سب سے پہلے تو اس کی ای سی جی کرتے ہیں. اگر اس کو منی اسٹروک ہوا ہے اور سمٹمز اس کو ریکرنٹ ہو رہے ہیں تو سی ٹی اسکین برین کرنا ضروری ہے. سی ٹی اسکین برین از ناٹ اے ویری سینسٹیو انڈیکیشن ان ایکیوٹ سچویشن لیکن اگر ایکیوٹ سچویشن ہے تو یہ ضروری ہے کہ ایسپرین دینے سے پہلے سی ٹی اسکین کر لیں تاکہ اگر کوئی بلیڈنگ ہوا ہے کیونکہ بلیڈنگ فوراً نظر آ جائے گی سی ٹی اسکین میں. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ منی اسٹروک ہے اور اتنی سینس آف ارجنسی نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ اور یا سے 1-2 دن آگے پیچھے ہو جائے تو اس سے پیشنٹ پہ اثر پڑے گا نہیں پڑے گا تو پھر ایم آر آئی اسکین از دا بیسٹ انویسٹیگیشن. اٹ کین گیو یو مور ڈیٹیل انفارمیشن اور اس کی بیسس پہ آپ پیشنٹ کو صحیح طریقے سے ایڈوائز کر سکتے ہیں مینجمنٹ کر سکتے ہیں اور آپ کا مینجمنٹ پلان جو ہے اس کی انٹینسٹی بھی جو ہے وہ اکارڈنگلی ہو سکتی ہے جس طریقے سے آپ کا سی ٹی اسکین برین ہوگا. پھر اس کے علاوہ ہارٹ کی کنڈیشن کو بھی دیکھنا ضروری ہے اسپیشلی کہ ہارٹ کا سائز بڑا ہوا تو نہیں ہے تو اس کے لیے چیسٹ ایکس رے کرانا ضروری ہے. ای سی جی بھی کرانا ضروری ہے. ای سی جی کے اندر آپ کو ایٹریل فبریلیشن ہارٹ سائز یا ہارٹ کے اندر کوئی بھی جو پرابلم ہے وہ نظر آئے گی. اس کے علاوہ ایک انویسٹیگیشن جو اسپیسیفکلی اپارٹ فرام دی برین اسکیننگ کے جو ہم کرتے ہیں اسٹروک سفرر میں وہ ہے اسکیننگ آف دا نیک کیروٹیڈ آرٹریز. اور ہوتا یہ ہے کہ کیروٹیڈ آرٹریز کے اندر جو ہے نیروئنگ ہو جاتی ہے اور پھر وہاں سے جو ہے جو اسٹروک کی پریزنٹیشن کی جو سب سے بڑی جو اس کے پیچھے میکینزم ہے وہ یہ ہے کہ کلاٹ جو ہے نا وہ جا کے چھوٹی آرٹریز کو بلاک کر دیتا ہے برین کے اندر اور وہ کلاٹ اوریجنیٹ ہوتا ہے مختلف جو پلاکس ہوتے ہیں باڈی کے اندر جو ویئر اینڈ ٹیئر اینڈ چربی کے جمع ہونے سے شوگر کے جمع ہونے سے ہائی بلڈ پریشر کے ہونے سے جو چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ نیروئنگ ہو جاتی ہے وہاں سے وہ ٹوٹتے ہیں اور وہاں سے جا کر وہ چھوٹی سی آرٹریز ہوتی ہیں برین کی ان میں جا کے وہ پھنس جاتے ہیں وہ اس کو بلاک کر دیتے ہیں اور پھر وہ چھوٹا سا حصہ جو ہے برین کا وہ کام کرنا بند کر دیتا ہے وہ جو ہے وہ کمپلیٹلی جو ہے افیکٹ ہوتا ہے پھر اس میں فنکشن ریگین نہیں ہو سکتا. تو یہ جب سمٹم یہ جو اوریجن ہے کلاٹ کا وہ کیروٹیڈ آرٹریز زیادہ کامن ہے اسٹروک پیشنٹ کے اندر تو ہم اس کی دیکھتے ہیں سرکولیشن اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر فلو جو ہے وہ کس طرح سے جا رہا ہے وہاں سے اور اگر وہاں پہ نیروئنگ ہے تو نارملی جو ہے نیروئنگ ہم یہ کہتے ہیں کہ ابو 70% اور اگر وہ بائی لیٹرل ہے تو پھر تو ڈیفینیٹلی آپ اس کو ٹریٹ کریں
اگر تو وہ یونیلیٹرل ہے تو وی کین اسٹل کیپ این آئی آن اٹ. لیکن اگر ابو 70% نیروئنگ ہے اور پیشنٹ کو جو ہے وہ ریکرنٹ ٹی آئی ایز ہو رہے ہیں تو پھر اس کو ٹریٹ کرنا ضروری ہے. اگر ہم اس کو ٹریٹ نہیں کریں گے تو یہ اٹ سیلف از اے ویری بگ رسک فیکٹر ہے. اب یہ تو ہم نے ایک چھوٹا سا اوور ویو آپ کو جو ہے وہ انویسٹیگیشن کا بتا دیا. اب ہم ٹریٹمنٹ اسپیکٹ کی طرف آتے ہیں کہ اگر کسی پیشنٹ کو ریکرنٹ ٹی آئی ایز ہو رہے ہوں یا اسٹروک ہو گیا ہو تو ہم اس کو کس طرح سے ٹریٹ کریں گے. تو سب سے پہلے چیز جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو موسٹ ہول مارک آف انویسٹیگیشن ہے وہ جو ہے وہ سی ٹی اسکین برین ہے. آپ سی ٹی کرا کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ پیشنٹ کو کوئی ہیمریجک اسٹروک تو نہیں ہوا ہے, کیونکہ اسٹروک جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو اگر اس کی نسیں پھٹ جائیں تو وہ تو ہیمریجک اسٹروک ہے, لیکن دوسرا اسٹروک جو ہوتا ہے وہ آرٹریز کے بند ہو جانے کی وجہ سے ہوتا ہے. اور آرٹری کے بند ہو جانے کی وجہ سے جو اسٹروک ہوتا ہے اس کو ہم ٹریٹ کر سکتے ہیں اگر ہم اس کو ود ان 4 hours ہم ٹریٹمنٹ دے دیں. اور یہ جو ہے آج کل ایک نئی ٹریٹمنٹ ہے جو کہ جس کو ہم کلاٹ بسٹر ٹریٹمنٹ کہتے ہیں, یا ہم جس کو جو ہے وہ جس کو ہم تھرمبولیسس بھی یہاں پہ میڈیکل ٹرم میں کہتے ہیں. تو وہ اسی وقت ٹریٹ ہو سکتی ہے اگر آپ ود ان 4.5 hours جو ہے ہاسپٹل پہنچ جائیں اور آپ کا سی ٹی اسکین برین ہو جائے اور سی ٹی اسکین برین ہمیں سیفلی بتا دے کہ ہیمریج نہیں ہے تو پھر کلاٹ بسٹر ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے. تو یہ چیز جو ہے بڑا ضروری ہے کہ جو بھی اسٹروک سفرر ہیں ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جیسے ہی اس کی علامات ظاہر ہوں امیجیٹلی آپ کا کام ہے کہ آپ ہاسپٹل کی طرف جائیں, اور کسی ایسے ہاسپٹل کی طرف جائیں, کسی آپ بڑے شہر میں رہتے ہیں کہ جہاں پر جو ہے نا تھرمبولیسس یا اسٹروک ٹریٹمنٹ کی اسپیشلٹی ہو. اور while you are in the process of going towards the hospital, یہ آپ کو ڈیفینیٹلی یہ میں ایڈوائز کروں گا کہ ہاسپٹل کو آپ رنگ کر کے بتا دیں کہ بھائی میں اس طرح کے پیشنٹ کو لے کے آ رہا ہوں اور اس کو یہ علامات ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کو اسٹروک ہو گیا, تاکہ وہ بالکل ہی ویجیلنٹلی تیار ہوں اور وہ امیجیٹلی جو ہے آپ کے آنے کا انتظار کریں اور آپ کو فوراً سی ٹی اسکین کرائیں, فوراً انویسٹیگیشن کرائیں, امیجیٹ اٹینشن دیں تاکہ آپ کا وقت کم سے کم ضائع ہو اور ود ان 4 hours کے اندر آپ کو جو ہے نا وہ تھرمبولیٹک ٹریٹمنٹ دے دی جائے. اگر تو وہ تھرمبولیٹک ٹریٹمنٹ دیتے تو چانسز کمپلیٹ ریکوری کے بہت ہائی ہیں, اور کوئی ریزیڈول ڈسیبلٹی یا معذوری کے چانسز جو ہے نا وہ اگر سمجھ لیں کہ اگر کسی کو ہونے ہیں 100% تو وہ اس کی رسک ریڈیوس ہو کے آلموسٹ 15 to 16% رہ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گیم چینجنگ ٹریٹمنٹ, اور ہم اس ٹریٹمنٹ کو اس طرح سے بھی کہتے ہیں کہ ٹائم از برین. ایوری منٹ جو آفٹر اسٹروک یا کہ جو گزر رہا ہے وہ جو ہے نا اٹ کاسٹ دا برین ٹیشو, اور اگر ہم اس کو امیجیٹلی جو ہے نا وہ اٹینشن نہ دیں تو پھر چانسز یہی ہیں کہ جو بھی برین کو ڈیمیج ہوگا وہ irreversible ہوگا, اور جو بھی معذوری پیدا ہوگی پھر ہم اس کو ود ان ایلمنٹ ہی مینیج کر سکتے ہیں. اس کو فردر امپروو کرنا بیک ٹو نارمل ول بی ڈیفیکلٹ اف اٹس ناٹ امپاسبل. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا میسج میں دینا چاہتا ہوں یہ نئی ٹریٹمنٹ کا کہ کلاٹ بسٹر ٹریٹمنٹ از اویلیبل اینڈ اسٹروک سفرر جو ہیں اگر ان کو امیجیٹلی اس کی ریئلائزیشن ہوتی ہے تو وہ فوراً ہاسپٹل کی طرف جائیں اور ہاسپٹل کو بفور ہینڈ انفارم کر دیں کہ ہم آ رہے ہیں تاکہ وہ تیار ہوں. آپ کا امیجیٹ سی ٹی اسکین ہو, امیجیٹ آپ کی بلڈ انویسٹیگیشنز ہوں, امیجیٹلی آپ کا بلڈ پریشر اور چیزیں دیکھی جائیں, ان سب کو مینیج کیا جائے اور آپ کو کلاٹ بسٹر ٹریٹمنٹ دی جائے. لیکن تو اگر if you have missed the boat, if you have contacted the medical team, after passing the critical time, 4-5 گھنٹے بعد یا 1-2 دن کے بعد آتے ہیں یا وقت گزرنے کے بعد جاتے ہیں, یا کہ پھر you are not a suitable patient for clot buster treatment, کیونکہ بہت سارے پیشنٹ ایسے ہیں کہ جو کہ وقت پہ پہنچ تو جاتے ہیں لیکن وہ سوٹیبل نہیں ہوتے ہیں کلاٹ بسٹر ٹریٹمنٹ کے یا تھرمبولیسس کے. تو پھر ایسی صورت میں پھر ہم ان پیشنٹس کو اگر ان کو بلیڈنگ نہیں ہے برین میں
तो फिर हम उनको हाई डोज ऑफ एस्पिरिन देते हैं। नॉर्मली उनको एस्पिरिन जो है वो 300 मिलीग्राम हम देते हैं, और जो कि 14 डेज तक देते हैं। और फिर उसके बाद आफ्टर 14 डेज, क्योंकि रिस्क पीरियड बहुत हाई होता है, पेशेंट की जो ब्लड जो होते हैं उनमें गुठलियाँ बनाने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी होती है, और ये जो 14 डेज़ का पीरियड क्रिटिकल है, तो इसमें हम बहुत एग्रेसिवली ट्रीट करते हैं, हाई डोज ऑफ एस्पिरिन देते हैं 14 डेज, और फिर उसके बाद जो है ना हम एस्पिरिन को रिड्यूस कर देते हैं। और नॉर्मली मेरी प्रैक्टिस ये है कि इंस्टेड ऑफ एस्पिरिन आई स्टार्ट पीपल ऑन क्लोपिड्रोगेल, लेकिन अगर क्लोपिड्रोगेल अवेलेबल नहीं है तो आप 75 मिलीग्राम एस्पिरिन भी दे सकते हैं, एंड इंशाल्लाह इट विल provide the secondary prevention of further stroke. एक चीज़ जो इस मौके पे मुझे जो बतानी ज़रूरी है आपको, वो ये कि एक दफ़ा अगर किसी को स्ट्रोक हो गया है तो उसके चांसेस दूसरे स्ट्रोक होने के बहुत ज़्यादा होते हैं, कई फोल्ड होते हैं। तो ये भी होता है कि बहुत सारे लोगों को अल्लाह ताला की मेहरबानी से जो स्ट्रोक होता है उसमें इतनी माजूरी पैदा नहीं होती, और वो फिर बेफिक्र हो जाते हैं कि अब जो है ना, अब तो सब ठीक हो गया है और अब दवाएं भी ले रहा हूँ, तो अब जो है चांसेस यही हैं कि अब ये प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि आप आम लोगों के मुकाबले में अगर किसी को खुदा न करे स्ट्रोक हो गया तो उसका रिस्क जो है ना कई फोल्ड ज़्यादा होता है दूसरे स्ट्रोक होने का। तो उसकी स्ट्रोक प्रिवेंशन जो है ना इज़ मोर एक्यूट एज कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन जिनके अंदर रिस्क फैक्टर्स हैं। तो उनको इस चीज़ के लिए ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि सब्सिक्वेंट उनका जो मेडिकल असेसमेंट है और उनकी फॉलोअप्स है बहुत क्लोजली हो, और उनकी थोड़ी सी भी जो माइन्यूट अप एंड डाउन जो होता है रिस्क फैक्टर्स में, उसको और एग्रेसिवली ट्रीट करने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद जैसे मैंने रिस्क फैक्टर्स के बारे में आपको बताया कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो ट्रीट करना चाहिए, अगर तो अबव 3.5 है या ट्राइग्लिसराइड अबव 1 है तो दे शुड बी वन ऑफ द स्टैटिन्स, बहुत सारी अवेलेबल हैं। और उसके बाद जो तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हाई ब्लड प्रेशर, उसकी ट्रीटमेंट रेडियली अवेलेबल है। टारगेट ब्लड प्रेशर स्ट्रोक के अंदर जो है मैं नॉर्मली 145/85 मिलीमीटर मर्करीज मेरा टारगेट है होता है, और मैं एडवाइस करता हूँ कि इससे ज़रा सा भी बड़ा हो तो उसको आप फ़ौरन ट्रीट करें। और सिमिलरली जो है वो जो है वो शुगर सॉरी अगर डायबिटिक पेशेंट है तो फिर हमारा टारगेट ब्लड प्रेशर इवन फर्दर लो हो जाता है कि 135/85। तो इसका मतलब ये है कि वी आर वेरी एग्रेसिव इन ट्रीटिंग रिस्क फैक्टर्स इन स्ट्रोक सफरर्स। एंड प्रैक्टिकली अगर आप लेमैन टर्म में कहें तो वी आर स्टार्ट ट्रीटिंग नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल एंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अ वे, लोअर द बेटर इज द अप्रोच। तो ये तो जाहिर है जो चीज़ा रिस्क फैक्टर्स हैं, लेकिन एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझने की जो न्यूरो ट्रीटमेंट में है वो एट्रियल फिब्रिलेशन है। कि एट्रियल फिब्रिलेशन की जो ट्रीटमेंट है उसमें हम ब्लड थिनिंग मेडिकेशन देते हैं। एस्पिरिन भी ब्लड थिनर है, लेकिन इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन हम एट्रियल फिब्रिलेशन में देते हैं, जिसमें हम एट्रियल फिब्रिलेशन के हार्ट रेट को कंट्रोल करने के साथ साथ एंटीकोगुलेंट हम उसको कहते हैं, और उसमें वॉरफ्रिन जो है वो बहुत कॉमनली यूज़ होती थी एक ज़माने में, लेकिन अब वो ज़माना आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहा है और हम जो है वो नई मेडिकेशन की तरफ आ रहे हैं जिसके मुख्तलिफ नाम है, जिसको हम नोएक्स भी कहते हैं, डोएक्स भी कहते हैं। कि नोएक्स का मतलब है न्यूअर ओरल एंटीकोगुलेंट एजेंट, और उसकी 4-5-6 मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जो बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं। और उसका एडवांटेज ये है कि उसमें आपकी रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, और सम ऑफ द मेडिकेशन के अंदर वेरियस रिस्क जो वॉरफ्रिन के साथ अटैच हैं वो ये न्यूअर ओरल एंटीकोगुलेंट के साथ नहीं होते। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ साथ जो है कोई भी ट्रीटमेंट इफेक्टिव नहीं होती है अगर तो लाइफस्टाइल नहीं चेंज होता है, लोग अगर हेल्थियर लाइफस्टाइल की तरफ नहीं जाते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट हैं और एक हाथ से तो आप डायबिटिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं और दूसरे हाथ से आप वही अपने खाने आपके चल रहे हैं, वही दावतें चल रही हैं, वही आपके शुगर चल रही है, तो फिर डायबिटिक को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता एक के बाद 2 टैबलेट, 2 के बाद 3 टैबलेट, 3 के बाद 4, और फिर इवेंचुअली लोग इंसुलिन पे आ जाते हैं, कॉम्प्लिकेशन होती है, रीनल फेलियर हो जाता है, डायलिसिस पे आ जाते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल नहीं चेंज होता है। तो ये समझने की ज़रूरत है
کہ بدقسمتی سے اگر یہ ڈیزیزز ہو جائیں تو پھر آپ کو لائف سٹائل بہت ڈراسٹیکلی چینج کرنے کی ضرورت ہے، چیزوں کے بارے میں بہت سخت کرنے کی ضرورت ہے، اینڈ آپ کے جو ارد گرد کے لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں، کوئی دعوت کرتا ہے، تو وہ انسسٹ نہ کرے کہ نہیں جی یہ تو ہم نے بڑی محنت سے بنایا اور آپ کے لیے بنایا اور آپ اسے کھائیں، جبکہ آدمی کہہ رہا ہے کہ دیکھیں جی میری صحت کے لیے یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. تو آپ بھی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ٹرائی ناٹ انسسٹ کہ، اور نہ ڈونٹ فیل کہ یو آر ہرٹ کہ آپ کے میزبان، آپ کا جو آپ کا مہمان جو ہے وہ آپ کو اوبلائج نہیں کر رہا ہے. تو یہ ایک میں نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے. امید ہے کہ اس سے آپ کو جو ہے وہ ایک گڈ انڈرسٹینڈنگ اسٹروک کے بارے میں ہو گئی ہوگی، اس کی مینجمنٹ کے بارے میں ہوگی، اس کی انڈرسٹینڈنگ کے بارے میں ہوگی. یہ ایک واسٹ ٹاپک ہے، اس پہ بہت سارے ہر فیکٹر کے اوپر بہت ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے، لیکن ایک دریا کو کوزے میں بند کرنے کی کوشش کی ہے میں نے. آپ کے سوال بھی اگر کوئی ہو اس سلسلے میں تو آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ جو میں نیکسٹ ویک میں کروں گا کہ ونس انفارچونیٹلی کسی کو اسٹروک ہو گئی ہے اور اس کے اندر اگر معذوری اس کو پیدا ہو گئی ہے تو پھر کس طریقے سے ہم اس اسٹیج پہ جو نا ہم کیا ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں، ہم کیا اس کو مینج کر سکتے ہیں کہ جو ڈیمیج لمیٹیشن ہے. اور ایک جو ہمارے دین کی سب سے بڑی جو ہمیں تعلیم ہے وہ یہ کہ کبھی بھی جو ہے نا انسان امید کو نہ چھوڑے اور اللہ کی ذات سے جو ہے نا اس کی وابستگی رہے کہ نہیں جی اب تو کیا مقصد ہے، اب تو نہ چل سکتے ہیں، نہ پھر سکتے ہیں، نہ بات کر سکتے ہیں، تو اس دا اینڈ آف دا اسٹوری. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دیر از آلویز امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ چیزوں کے اندر اور جو پروسیس اور جو دوا موجود ہے اس کے اندر وہ برکت ڈالے گا کہ بہتری ہو جائے. تو ایک کانسٹنٹ اسٹرگل کو جاری رکھنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری ٹاک ویک میں جو ٹاک ہوگی وہ ریہیبلیٹیشن کے بارے میں ہوگی کہ ہم کس طریقے سے اگر کسی کو خدا نہ کرے اسٹروک ہو جاتا ہے اور معذوری ہو جاتی ہے تو ہم اس کو کس طریقے سے مینیج کر سکتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ، اینڈ امید ہے کہ اگر کوئی کوشچن ہوگا تو یو آر مور دین ویلکم. اللہ خیر. آصف عالم آپ نے واقعی وہ کافی بڑی چیز کو آسانی سے ایکسپلین کر دیا ہے. میں جب لوگ کوشچن سوچ رہے ہیں تو ایک تو میں ایک چیز کو ریپیٹ کر دوں. آپ نے فاسٹ کہا تھا تو لوگوں کے لیے اس ورڈ کو یاد رکھنا بھی آسان ہوگا کہ فاسٹ جو ہے وہ فیشیل اسیمیٹری، مطلب اگر آپ کا چہرہ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو جائے یا اس میں ایک طرح سے اسیمیٹری آ جائے، اور عام اگر آپ کے ہاتھ جو ہے اس کے اندر جو ہے کسی قسم کی ویکنس ہے یا لیگ میں ویکنس آ جائے، اسپیچ میں کوئی پرابلم آنا شروع ہو جائے، تو آخر میں ٹی جو ہے وہ ٹیلی فون کے لیے، یعنی یہاں کے ممالک میں آپ ٹیلی فون کرتے ہیں ایمبولینس والوں کو، لیکن وہاں پہ آپ کو ہاسپٹل کی طرف رش کرنا ہوگا. تو فاسٹ ایک آسان لفظ ہے یاد رکھنے کے لیے. دوسرا انہوں نے ملی مولز کا ذکر کیا تھا، تو 1 ملی مول از اکول ٹو 18 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر. تو 72 to 108 ملی گرام پر ڈیسی لیٹر جو ہے وہ گلوکوز کا لیول جو ہے وہ ہوگا اگر کہیں پہ ملی گرام کے اندر اس کو میجر کیا جاتا ہے. اور جہاں پہ ایک سوال ہے آخر میں کہ ہاسپٹل جانے سے پہلے آصف اگر کوئی مریض کو کوئی ٹریٹمنٹ دی جا سکتی ہے جس سے اس کو یعنی اسٹروک کی فردر ڈیلے کیا جا سکے یا اس کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں بعد میں آسانی ہو سکے while transporting to the hospital. اس میں مطلب یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا رسک بھی ہے، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ میری اپنے ذاتی تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ بعض اوقات ہمیں سرپرائز ہوتی ہے جب ہم سی ٹی اسکین کرتے ہیں کہ ہمیں ہیمریج نظر آتا ہے. تو میجورٹی آف دا 80% آف دا کیسز جو ہے نا وہ گٹھلیاں ہوتی ہیں. تو اگر گٹھلیاں ہیں تو بہتر تو یہی ہے کہ آپ امیجیٹلی 300 ملی گرام آف ایسپرین دے دیں اگر گھر میں دے سکتے ہیں تو. لیکن اس میں ایک میجرڈ رسک ہے جو آپ لیتے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ اگر تو آپ کو کوئی ایسی بہت سیریس پریزنٹیشن نہیں ہوئی کہ آدمی فوراً اس کا لاس آف کانشیسنیس ہو گیا ہے یا بہت زیادہ اس کی ویکنیس ڈیولپ ہو گئی ہے، اگر تو اس کو بات کرنے میں تھوڑی تکلیف ہوئی اور ایک دم سے بہتر ہو گیا، یا ہاتھ میں ایک دم سن ہوا یا ہاتھ میں ایک دم ویکنیس ہو وہ ٹھیک ہو گیا، تو میرا خیال ہے امیجیٹلی 300 ملی گرام آف ایسپرین اگر آپ دے دیں بیفور سی ٹی اسکین تو میرا خیال اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اس میں چانسز یہ ہیں کہ اگر کوئی امیوننٹ اسٹروک ہونے والا ہے نیکسٹ کپل آف آورس تو اس کو آپ اوائڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ایڈوائس ڈیفینیٹلی ہوگی، لیکن یہ ایک میجرڈ رسک ہے، کیونکہ اگر تو ہیمریج ہو گیا ہے پیشنٹ کو
تو یو آر گوئنگ ٹو میک اٹ فردر ورس. لیکن اس کے چانسز کم ہیں. اگر تو بالکل تو آپ نہیں رول آؤٹ کر سکتے. ایون بینگ اے ڈاکٹر میں نہیں کر سکتا کہ میں کمپلیٹلی رول آؤٹ کر سکتا وداؤٹ سی ٹی اسکین. لیکن چانسز یہی ہیں کہ 80% آف دا کیسز میں جو کاز ہیں وہ گٹھلیاں ہی ہوتی ہیں. اور جو منی اسٹروک کے جو سمٹمز ہیں اس میں چانسز زیادہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ کلاٹ ہوں گے. تو 300 ملی گرام آف ایسپرین اگر آپ امیجیٹلی دے دیں بفور گوئنگ ٹو دا ہاسپٹل, اٹ کین ہیلپ. تو اس کے علاوہ ایک چیز اور جو ہمارے معاشرے میں بہت کامن ہے کہ ہمیں جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں, بیماریاں ہوتی ہیں, اس کے لیے ہم ڈاکٹر کے پاس جانے کی بجائے اپنے ہمسائے, اپنے دوست, اپنے گھر والوں سے مشورہ کرتے ہیں. تو وہ میں کئی دفعہ اس چیز کو ایمفسائز کر چکا ہوں, کیونکہ اس ویبینار کا پرپز ہی جو ہے وہ پبلک ایجوکیشن ہے کہ پلیز آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں اس بیماری کے بارے میں, آپس میں ڈسکس نہ کریں کہ مجھے یہ ہوا تو میں کیا کروں. کیونکہ اس میں میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک صاحب جن کو اب اسٹروک ہو چکا ہے, مطلب ہمارے رشتے دار ہیں, ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہوئی تھی, انہوں نے پانی میں نمک ڈال کے پی لیا. اچھا, وہ کہتے ہیں اس کی طبیعت ان کی ٹھیک ہو گئی. تو میں نے جب ان کو دیکھا تو میں نے کہا آپ نے کیا کیا تھا جب طبیعت خراب ہوئی تھی؟ کہتے ہیں میں نے بھی نمک گھول کے اور زیادہ گھول کے پی لیا تھا. تو میں نے کہا جب بلڈ پریشر دیکھا اس کا تو وہ 200/130 کے قریب تھا وہ. ایبسلیٹلی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہ جو یعنی گھریلو ٹوٹکے ہوتے ہیں نا, ان کو کوشش کریں اوائڈ کرنے کی. اس طرح کی چیزیں تو بالکل ہی یعنی اپنے آپ کو جسے کہتے ہیں سوسائڈل ہیں کہ بالکل. پانی میں نمک گھول کے پی لیا. کہ جو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تھی تو میں نے بھی پی لیا, میری طبیعت بھی امید ہے کہ ٹھیک ہو جانی چاہیے تھی, لیکن ٹھیک نہیں ہوئی وہ. تو بہرحال تو کوئی کوشچن, کوئی کمنٹس اس کے اوپر ہو تو ضرور آپ کریں, کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹائم ہے. اور جی. جہاں پہ آج کل کووڈ کا دورہ ہے, تو یہاں پہ میں ایک چیز میں بتاتا چلا اس موقع پہ کہ ویکسینیشن سے آپ لوگ کمپلیٹلی امیون نہیں ہوتے ہیں. بارہا یہ چیزیں میری نالج میں بھی آ رہی ہیں, اور میرے خیال سے ہمارے جو دیگر میڈیکل سے ریلیٹڈ پروفیشن سے لوگ ہیں ان کو بھی آ رہی ہوگی کہ امیونائزیشن کے باوجود بھی کووڈ کی انفیکشن ہو رہی ہے. تو آپ لوگ اپنا جو سمپل میجرز ہیں کہ ہاتھ کو دھونا, چہرے کو ماسک سے کور کرنا, سوشل ڈسٹینسنگ رکھنا, یہ برقرار رکھیں. اپنے آپ کو بالکل یہ پریزیوم نہ کریں کہ آپ جو ہے اس سے امیون ہو چکے ہیں, بلکہ جب یہ ڈیلٹا ویریئنٹ جو انڈین ویریئنٹ ہے جب سے آیا ہے تو اس کی انفیکٹیوٹی زیادہ ہے اب تک جو سامنے آئی ہیں چیزیں. تو اس لیے اس بارے میں خاص خیال رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو اسی طرح ٹریٹ کریں جیسے اب سے آپ 3 مہینے 4 مہینے پہلے کر رہے تھے. امیونائزیشن آپ کو بالکل ابھی اس بارے میں کوئی بھی ایکسٹرا پروٹیکشن اگر دے گی بھی تو وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اسٹڈیز کے اندر. میں اپنا ایکسپیرینس بتا دوں, مجھے یہ وائرس ہوا تھا اور کووڈ-19 میں نے اینٹی باڈیز ٹیسٹ کرائیں, 6-8 ہفتے کے بعد پازیٹیو تھیں. میں نے پھر 4 مہینے بعد چیک کرائیں تو نیگیٹو ہو گئی. پھر میں نے امیونائزیشن لی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اسی طرح کنٹینیو رکھیں, سوشل ڈسٹینسنگ, فیس ماسک, ہاتھوں کو واش کرنا, لوگوں کے ساتھ اننیسیسری نہ ملیں کیونکہ اس پہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ٹرانسمٹ کریں گے اس انفیکشن کو. یہ تو ایک جنرل ایڈوائس ہے, لیکن ابھی آپ ذہن میں کوشچن آ گئے ہوں آپ کے یا کوئی اور کمنٹ ہو تو ضرور بتائیے. اگلے دفعہ کا ٹاپک جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہوگا کیونکہ وہ ریہیبلیٹیشن کے بارے میں, جو کہ ہمارے ہاں زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو کس طرح ریہیبلیٹیٹ کیا جائے بعد میں اگر خدا نخواستہ کسی کو اسٹروک ہو جائے تو. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. میرا نام جنید ہے, میں ایک آکسفورڈ سے بات کر رہا ہوں. جی. میرا ایک کویسچن ہے ریگارڈنگ مجھے ایڈوائس. میں آج کل اپنے امی ابو کو بھی ایڈوائس کیا جو مجھے ایڈوائس کیا گیا تھا ضیاء بھائی نے ایسپرین کے بارے میں کہ وہ لیں. وہ کبھی لے لیتے ہیں کبھی نہیں لیتے, تو کیا میں ان کو اس پہ پریشرائز کروں کہ وہ روز ایک ڈسپرین کی گولی کھا کے اپنی شامل کریں 24 آورس کے اندر, یا کیا کرنا چاہیے اس کے بارے میں؟ وہ ایسپرین وہ کیوں لیتے ہیں؟ وائی دے آر ٹیکنگ ایسپرین؟ ایسپرین اس کے لیے کیونکہ 75 mg کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ شوڈ ٹیک 75 mg کووڈ کے دوران میں, کیونکہ یہ کلاٹنگ کے بارے میں کو ریڈیوس کرتا ہے. دیکھیں ایسپرین جو ہے نا وہ ایسپرین نارملی جو ہم پرسکرائب کرتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ اس اے ٹریٹمنٹ فار ڈیزیز. اگر تو کسی کو
वो कंडीशन है जिसके अंदर नैरोइंग हो गई है आर्टरीज की या जो सर्कुलेशन जिसकी इम्पेडिमेंट है, तो वो तो ठीक है उसको देना, लेकिन विदाउट एनी रीजन देना एस्प्रिन इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनीथिंग, आई थिंक इट्स नॉट एडवाइजेबल। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम नहीं है, हार्ट रिलेटेड इश्यूज नहीं है, या उसको कोई मिनी स्ट्रोक या स्ट्रोक नहीं, क्लॉट के डिसऑर्डर नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि उसको फिर एस्प्रिन ऑन रेगुलर बेसिस देना चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि एक बहुत बड़ी तादाद मेरे पास ऐसे पेशेंट्स की जो दे आर एनीमिक, एंड एनीमिया का मतलब हीमोग्लोबिन का लो हो जाना या खून की कमी, और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि उनको अनफॉर्चुनेटली एस्प्रिन लेनी पड़ती है रेगुलर बेसिस, दे हैड नो चॉइस। तो और एस्प्रिन से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हमने बहुत सारे देखे हैं एल्डरली पेशेंट में, स्पेशली अल्सर्स एंड हेमरेजेस इन द जीआई ट्रैक्ट। तो अगर तो उनको कोई इंडिकेशन नहीं है एस्प्रिन लेने की, क्लॉटिंग को रोकना एस्प्रिन एज सच नहीं करता है। एस्प्रिन का जो काम है वो एंटी प्लेटलेट फंक्शन है। क्लॉटिंग के जो डिसऑर्डर होते हैं उसके लिए हम एंटी कोगुलेशन देते हैं, वॉरफ्रिन लाइक मेडिकेशन जो होती हैं वो देते हैं, और वो ज़ाहिर है स्पेसिफिक कंडीशन में देते हैं। तो अगर तो उनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर कोई ऐसे थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर नहीं है, या कोई प्रीवियस मिनी स्ट्रोक या इस तरह की चीज़ नहीं हुई, तो महज फॉर द सेक के एक मिनी एस्प्रिन लेना जो है, इट इज़ एडवाइजेबल। आई थिंक इट्स नॉट, आई वुडंट एडवाइज इट। लेकिन अगर किसी रीज़न से ले रही हैं और वो मेडिकल कंडीशन है तो डेफिनेटली दे शुड टेक इट, अदरवाइज इफ दे डोंट टेक इट इज़ बेटर देन दे शुड बी टेकिंग इट। इसी से रिलेटेड वन मोर क्वेश्चन जो लीडिंग क्वेश्चन है वो ये कि मिनी स्ट्रोक का आपने जिक्र किया, तो हाउ डू यू फाइंड आउट कि मिनी स्ट्रोक उनको हुआ है या नहीं हुआ? क्योंकि मुझे शक है अपने वालिद साहब के बारे में, तो ही 86 माशाल्लाह से, लेकिन मुझे ये मेरा अपना एक शक है, क्योंकि मैं एक दफा उनसे जूम पे बात करते करते तो वो बैठे बैठे एकदम ही जस्ट वेंट बैक, बैठे बैठे ही तो फौरन उनके मुंह में कोई दवाई वगैरह डाली मेरी बहन ने, तो उसके बाद में ही गॉट नॉर्मल। लेकिन मुझे इसके बारे में, अब जो आपने मिनी स्ट्रोक का लफ्ज आपने इस्तेमाल किया और इसके बारे में कुछ बताया, तो अब मुझे शक है इसके बारे में। हाउ डू यू फाइंड आउट कि मिनी स्ट्रोक होता है कि नहीं होता? देख, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई थिंक दिस इज द वेरी प्रेवलेंट थिंग कि मिनी स्ट्रोक जो है ना, वो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक फिनोमेना है जिसको हम कहते हैं वार्निंग साइन। तो इसका मतलब ये है कि आपको इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे, आप चीज़ों को देखेंगे तो आपको सब चीज़ नॉर्मल मिलेगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको सीटी स्कैन अब नॉर्मल मिले, आपकी नेक्स्ट स्कैनिंग अब नॉर्मल हो सकता है कि ब्लड प्रेशर भी फ्लक्चुएट होता हो और मोस्ट ऑफ द टाइम नॉर्मल हो, शुगर भी अप एंड डाउन है लेकिन ठीक हो, ट्रीटमेंट की ऐसी ज़रूरत नहीं है। तो दैट्स वाई स्ट्रोक इज़ स्पेशलिटी ऑन इट्स ओन राइट, और हमारी मिनी स्ट्रोक क्लिनिक होती है, और हम इनकरेज करते हैं इवन डॉक्टर्स को कि वो हमारी क्लिनिक में उन पेशेंट्स को भेजें, क्योंकि स्ट्रोक लाइक मिनी स्ट्रोक लाइक देयर आर वेरियस इलनेसेस हैं जिससे लोग कंफ्यूज होते हैं, और पोटेंशियली सीरियस मेडिकेशन हम प्रिस्क्राइब करते हैं इन ऑर्डर टू सस्पेक्ट कि वो इनको मिनी स्ट्रोक हुआ है। तो ये बड़ा आपने अच्छा बात यहाँ पे शुरू किया कि अगर आपको ये चीज़ सस्पेक्ट हुई, इट्स अ वेरी इंटेलिजेंट गेस कि डेफिनेटली अगर उनको स्पीच की कोई प्रॉब्लम हो, ये बात करते करते एकदम से ही डिसअपीयर, तो अगर उनकी एज जो है अबव 65 है, तो ज़रूरी उनको जो है किसी आप स्ट्रोक स्पेशलिस्ट को दिखाएं। और आप अगर ऑक्सफोर्ड की तरफ रहते हैं तो आई एम श्योर कि वहाँ पर जो है TIA क्लिनिक्स एवरी डे होती होंगी, वहाँ पर अगर आप थ्रू GP रेफर करा दें तो वो उनको अच्छी तरीके से देख लेंगे, और जो सिम्टम्स होता है आप सिम्टोमेटिकली डायग्नोस करते हैं। हमारे पास कोई ये जैसे डायबिटीज़ में आपको पता है कि शुगर हाई है तो डायबिटीज़ है, लेकिन TIA के अंदर आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको आप कहें कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन मेरे पास है, ये मैंने देखा और ये इनको, आप सिम्टोमेटिकली डायग्नोस करते हैं। और ये जो है एक्सपर्ट जो एक चीज़ को देखता रहता है, इट्स अ रिकग्नाइज पैटर्न एंड दे अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ द डिजीज, सो दे कैन, और उनकी जो असेसमेंट है, चांसेस यही है कि इट विल बी मोर देन 90% राइट। देयर इज नथिंग 100% इन लाइफ एज यू कैन अप्रिशिएट। तो डेफिनेटली ये आपकी बात सही है कि अगर आप ये सस्पेक्ट करते हैं कि आपको फादर को ऐसी कोई चीज़ हुई थी एंड ही इज अबव 65, he should be looked into it, and then and in that case I think if it is sort of
come into a mini stroke, then he should be on aspirin. I fully agree with that. پر میری اپروچ یہ ہوتی ہے کہ منی اسٹروک کے پیشنٹ کو اگر میں امیجیٹلی دیکھتا ہوں تو I give them 2 weeks of 300 milligram of aspirin, and after that I put them on clopidogrel. Clopidogrel is just like aspirin-like medication. It works in the same way. They are both in the same class of medication, but outcome is slightly better in patient with stroke or mini stroke with clopidogrel rather than aspirin. شکریہ. انفارچونیٹلی وہ میں آکسفورڈ میں رہتا ہوں لیکن وہ گجرانوالہ پاکستان میں رہتے ہیں اور ہی از 86 ایئرز اولڈ. اور میں اصل میں اپنا تعارف کروا دوں. میرا نام جنید ہے اور میں ڈاکٹر ضیاء کا کزن ہوں. وہ میرے ابو کے کزن. انفیکٹ میں ان کے کزن کا بیٹا ہوں. اور تو انفیکٹ ڈاکٹر ضیاء سے ہی میں ان سے مشورہ لیتا ہوں, جس سے ماشاء اللہ سے ابھی تک جو میں کہوں کہ ابو بچے ہوئے ہیں تو وہ آفٹر اللہ تھینکس ٹو ڈاکٹر ضیاء کے ان کے ٹائملی ڈائگنوسس کی وجہ سے بہت سارا. آپ نے بالکل صحیح ڈاکٹر پکڑا جی بالکل جی. جزاک اللہ خیر. یعنی بہت بہت شکریہ. اس میں نہیں بالکل میں ابھی آپ نے پہلے میری آپ سے بات بھی تھی, تو آپ جب بھی جا رہے ہیں تو ضرور ان کو انویسٹیگیٹ فردر کیجیے گا, بلکہ میں نے کچھ چیزیں ایڈوائز کر ہی چکا ہوں تو وہ آپ اس کو دیکھ لیجیے گا فردر بھی وہاں پہ, کیونکہ آپ لوگ اس کو دیکھ ہی رہے ہیں اس وقت انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ کوئی اور کوشچن یا کمنٹ ہو؟ جی تسنیم جی بتائیے. ہاں جی, میں ایک بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جیسے برین ہیمریج ہوتا ہے تو پیرالائز ہو جاتے ہیں جی. تو ہمارے نیبرز میں نا ایک خاتون تھی, ان کو 2 دفعہ اٹیک ہوا ہے پیرالائز ہونے کا. تو انہوں نے لاہور میں چیک کروایا تو ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ بھی دیا, لیکن اولیو آئل کی انہوں نے کہا کہ مالش کریں ان کو. تو انہوں نے تقریباً 2 لیٹر 2.5 لیٹر ایک ٹائم میں مالش کرتی تھی ان کی بیٹی, تو وہ چل کے اور کھڑی ہو گئی, چلنا پھرنا شروع کر دیا. تو اولیو آئل کا مالش کرنے کا کوئی ہوتا ہے اس کا اثر, یا پھر ویسے ہی دل کی تسلی ہے؟ نہیں, اولیو آئل تو خیر اٹ سیلف کوئی اس کی میں نہیں ایڈوائز کروں گا اس کی مالش, لیکن یہ ہوتا ہے کہ ریہیبلیٹیشن کا رول تو ہے نا اسٹروک کے پیشنٹ کے اندر. آپ پیشنٹ کو جو ہے وہ جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ امید تو رکھنی چاہیے اور اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. تو ایکسرسائزز جو ہے نا اس کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ریہیبلیٹیشن میں. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم اتنا مضبوط بنایا ہے کہ اگر ایک حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے دوسرا حصہ اپنے حصے کا ڈبل کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ جو معذوری ہو گئی ہے اس کو تھوڑا ریڈیوس آپ کم کر سکتے ہیں. آپ بالکل تو ختم نہیں کر سکتے لیکن اس کو کم کر سکتے ہیں. تو ریہیبلیٹیشن کا ایک رول ہے. تو اگر آپ جسم کا جو پیرالائز حصہ ہے اس کو ریگولر آپ اس کی اسٹریچنگ کریں, اس کو ریگولر آپ اس کی جو ہے نا وہ اس کی ایکسرسائز کریں تو ڈیفینیٹلی امپروومنٹ ہوگی. اس میں بالکل ایگری کرتا ہوں. اور لیکن وہ 2.5-3 لیٹر آئل جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ کچھ بہت زیادہ ہی وہ اس کو کر رہے ہیں. آئل بالکل نارمل ہو کے اپنا کام وام کرنا, باہر بازار جانا وداؤٹ اینی ہیلپ. لیکن یہ مجھے دیکھنے والوں کو پھر یہ فیل ہوتا ہے کہ واقعی اس کا بھی کوئی رول ہے, لیکن یہ ٹوٹل مینٹلی ڈس آرڈر ہے یہ ہمیں پتہ ہے. لیکن یہ کہ ڈاکٹرز نے کچھ ٹریٹمنٹ بھی دیا ہوگا اور اس کا ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے مالش کرنے سے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ریکوری آئی ہو. نہیں, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ چونکہ انہوں نے ریگولر ایکسرسائز کی ہے, اس جسم کے اس حصے کو ایکٹیو رکھا ہے, اس پہ کم کرتے رہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں جو اسٹروک ہوتا ہے نا, جب میں ریہیبلیٹیشن پہ بات کروں گا تو میں اس کو فردر ایکسپلین کروں گا کہ اسٹروک کی جو امیڈیٹ امپیکٹ ہوتی ہے وہ بڑا سیریس ہوتا ہے. بڑی سگنیفیکنٹ ڈگری آف ویکنیس اینڈ اور معذوری ہوتی ہے. لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے نا تو یہ ہم اپنے پیشنٹ کو ریہیبلیٹیشن میں بتاتے ہیں کہ دیکھیں ریکوری پیریڈ جو ہے نا وہ اپ ٹو 2 ایئرز ہے. تو اگر کسی کو فالج ہوا ہے تو یہ نہ سمجھیں کہ ابھی 1 مہینہ ہو گیا کوئی امپروومنٹ نہیں ہوتا, امپروومنٹ نہیں ہوگی. اس میں سلو امپروومنٹ ہوتی ہے اور ہم 2 سال تک اس چیز کی امید کرتے ہیں کہ اس میں فردر امپروومنٹ ہوگی. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو ریہیبلیٹیشن یونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر پیشنٹ مہینوں ہاسپٹل میں رہتے ہیں, مہینوں.
اور یہ ایوریج لینتھ آف اسٹے جو ہوتا ہے اسٹروک ریہیبلیٹیشن کا وہ 2 مہینے ہوتا ہے ہاسپٹل کے اندر. تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اٹس ناٹ آل دا کاز از لاسٹ, یو اسٹل ہیو اے ہوپ. اور آپ اسی کے اس سے, اور پھر جو اسٹروک کا جو ریہیبلیٹیشن کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ ہارڈلی کبھی ڈسچارج ہوتا ہے اسٹروک کلینک سے. ہم اس کو دیکھتے رہتے ہیں, مختلف موڈ آف ٹریٹمنٹ اس کو دیتے رہتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ سلو امپرومنٹ ہوتی رہتی ہے. تو اس سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ اگر آپ اسٹروک پیشنٹ پہ کام کرتے رہیں, ان کی اسٹریچنگ کریں, ان کی ایکسرسائز کریں, لیکن 2-2.5 لیٹر آلیو آئل کا بہتر استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے, بجائے اس کے کہ وہ میرا خیال ہے وہ اگر اس کو کھانے میں استعمال کریں تو زیادہ اچھا ہے. 2 ٹائم ان کے ساتھ ہوا, 2 ٹائم انہوں نے بچیوں نے ان کے ساتھ اتنی محنت کی ہے, انہیں کھڑا کر دیا تھا. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. تو ہاں, لیکن وہ جس طرح ڈاکٹر آصف نے کہا کہ آلیو آئل کو کسی اور پرپز کے لیے یوز کرنا زیادہ اچھا ہے, کیونکہ مطلب یعنی آپ کو مختلف چیزیں ملیں گی ایکسرسائز کرانے, یعنی مختلف چیزیں اپلائی کرنے کے. میں یاد ہے کہ ہمارے بلکہ ماموں تھے, ان کو کہا تھا کہ گرم جنگلی کبوتر کا جو خون, مطلب ہمارے گھر میں وہ اتفاق سے ان کو بھی اسٹروک ہوا تھا, اور وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے اپنے انتقال ہو گیا, کافی دنوں کے بعد انتقال ہوا اسٹروک کے. تو ہم نے میرے خیال سے کوئی 20-25 جنگلی کبوتر لے آئے تھے, وہ گھر پہ ہمارے گھر میں تھے لاہور میں اس وقت. تو وہ پھر ہم ڈیلی ایک کبوتر ذبح کیا جاتا تھا, اس کا خون جمع کر کے اس کو مالش کی جاتی تھی. تو بہرحال وہ ایک یہی میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ ہمیں ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں اچھی ایڈوائس دے سکے, اور وہ اس بارے میں ایک اچھا معاون ثابت ہو سکتا ہے ہمارے لیے. ورنہ ہم اگر محلے والوں سے یا دیگر لوگوں سے مشورہ کریں گے تو وہ تو آپ کو پتہ نہیں کیا کیا نہیں بتا دیں گے, کیا کیا نہیں بتا دیں گے اس کے اندر. اس کے علاوہ اگر کوئی کوشچن نہیں, پریشان ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نا, بہت پریشان. ہاں بالکل بالکل. اور پھر مطلب تھوڑی سی طبیعت میں وہ بھی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں جی ہم نے آپ کو کہا تھا, آپ نے استعمال نہیں کیا. وہی مطلب کوئی لاجیکل ریزن ہوگا تو ضرور استعمال کیا جائے گا. تو یہ مطلب بار بار اس چیز کو میں ہر دفعہ ایمفسائز کرتا ہوں کہ آپ کسی بھی بیماری کے لیے ہمیشہ میڈیکل فزیشین سے مشورہ کریں. اور اس میں بھی لیٹ سے کہ مجھ سے بھی مشورہ کرتے ہیں کسی چیز کے بارے میں, مجھے اس کا علم نہیں ہوتا تو میں کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میرے معلومات میں اس کا بالکل نہیں پتا, اور اس کے لیے تم اسپیشلٹی کے ڈاکٹر سے پتا کرو, وہ زیادہ تمہیں بہتر گائیڈ کر سکتا ہے. کیونکہ ہم ہر فیلڈ کے اندر ایک اپنے خاص لیول کی معلومات رکھتے ہیں, اپنی فیلڈ کے اندر تو رکھتے ہیں کسی حد تک, لیکن اب تو اپنی فیلڈ میں بھی اتنی سب اسپیشلائزیشنز ہو گئی ہیں کہ آپ کی فردر کلاسیفیکیشنز ہو گئی ہیں اس کے اندر. مطلب آپ جس فیلڈ کو اٹھائیں گے میڈیسن کے اندر, اس میں فردر کلاسیفیکیشنز ہو چکی ہیں ہر چیز کے اندر. تو اس میں بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ضرور آپ مشورہ کریں, لیکن میڈیکل پروفیشن سے مشورہ کریں. اور لگے کہ وہ مشورہ جو ہے آپ کو مطلب تھوڑا سا وہ آدمی جو جنرل چیز میں ہر چیز میں مشورہ دیتے تو پھر کسی اسپیشلٹی کے پاس جا کے ضرور دیکھیں. تو میرے خیال سے ہم نے تقریباً 9 جس زیادہ ٹائم ہو گیا ہے. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر آصف عالم. تو اگلے ہفتے جو ہوگا میرے خیال سے زیادہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ ریہیبلیٹیشن کے ریلیٹڈ ہے, جس میں بہت سارے لوگ سفر کر چکے ہیں یا ان کی نالج میں آ جائے گا کیسے اس کو بچانا ہے. تو بس آپ آخری میسج جو آپ سب لوگ یاد رکھیں, وہ فاسٹ یاد رکھیں کہ فیس, آرم, اسپیچ, اور اس کے لیے پھر ہاسپٹل کانٹیکٹ کرنا. وہ اگر اس کو آپ سمرائز کر دیا تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں کو کریں. جزاک اللہ خیر, بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.